Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at YouTube on a channel Al Karam School of Thoughts. ठीक है, हम चैप्टर 8th ए पे पहुँचे हैं दोस्तों. ठीक है, ये 8th ए है और डिस्ट्रेंट इसका टाइटल है, यानी कब्ज़ा. कब्ज़े से मुतालिक भाई, अब एक सोसाइटी है जिसकी वो लिक्विडेशन हो चुकी है और अभी उसके एसेट्स, उस बंदे की, उस सोसाइटी के, उस एंटिटी के एसेट्स जो हैं उन पे कब्ज़े से मुतालिक, उनको वागजारी से मुतालिक ये सारा का सारा चैप्टर है. इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो होंगे सेक्शन उनके साथ अंग्रेज़ी पढ़ेंगे. ज़्यादातर हम इसको स्किमिंग यानी इसकी उर्दू ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आती रहे और वक्त बच जाए. जो इसका सबसे पहला सेक्शन है वो है 59B. ठीक है, मतलब ये एक्ट का 59B है वो सेक्शन और इस चैप्टर का पहला है ये. इसके अंदर डेफिनेशंस हैं. इन दिस चैप्टर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट, यानी इस बाब में जब तक किसी बात या सियाक़ो सबाक इसके बरअक्स कुछ ना हो, मतलब रिपग्नेंट कहते हैं किसी चीज़ के एंटीथीसिस होना, उसके ख़िलाफ़ होना. इसके मुताबिक जो एक कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर इंक्लूड्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस चैप्टर. यानी कलेक्टर से मुराद वो अफसर होगा जिसे हुकूमत इस बाब के तहत कलेक्टर के किसी भी इख्तियारात या किसी काम को अंजाम देने के लिए मुकर्रर करे. अगर समझ नहीं आई तो भाई इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो ये सेक्शन है इसके अंदर तारीफ़ें बताई गई हैं. देखें ना दोस्त, एक चीज़ की तारीफ़ एक जगह से अलग होती है, दूसरी जगह पे अलग होती है. सो हर एक लॉ के अंदर तारीफ़ें यानी डेफिनेशंस होती हैं कि भाई अगर यहाँ पे ये लफ्ज़ आएगा तो उसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा. सो कलेक्टर को डिफ़ाइन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 59th बी के अंदर किया गया है सेक्शन के अंदर. दूसरी डेफिनेशन दोस्तों जो दी हुई है वो डिफ़ॉल्टर की दी हुई है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, डिफ़ॉल्टर का मतलब होगा मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इफ़ ही इज़ डेड फ्रॉम whom any such debt or outstanding demand as is referred to in section जो भी 59C है इज़ रिकवरेबल. यानी डिफ़ॉल्टर से मुराद वो शख्स है जो अगर फौत हो गया हो तो उसके कानूनी वारस भी ही शामिल होंगे जिससे वो कर्ज़ या वाजिबुल अलाद रकम वसूल की जानी है, जिसका जिक्र 59C के अंदर किया गया है. Words are expressions used herein and not herein before defined shall have the meaning respectively assigned to them by जो भी है. इस तरह से हम इसकी उर्दू पढ़ लेते हैं. वो तमाम अल्फाज जो इस्लाहात जो इस बाब में इस्तेमाल हुए हैं लेकिन इनकी तारीफ़ यहाँ पहले नहीं दी गई, इसका मतलब वही होगा जो सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 या ज़मीन की आमदनी से मुताल्लिक़ किसी भी दूसरे राइज कानून में बयान किया गया है. मतलब जिन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं हुई ना इसके अंदर उसने ये बताया है, उनकी डेफिनेशन सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 के मुताबिक जो वहाँ पे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उसको तस्लीम किया जाएगा, समझा जाएगा. दोस्तों जो इसका सेक्शन 59C है 59C उसके मुताबिक जो वो सूरतें जिनमें कब्ज़े या डिस्ट्रेंट की दरख्वास्त दी जा सकती है, यानी इस सेक्शन के अंदर उसने बताया हुआ है किस किस सूरत में कब्ज़े की दरख्वास्त, भाई फ़लानी जगह से कब्ज़ा छुड़ाना है, वो चीज़ उसके कब्ज़े से, उसकी मलकियत से छुड़ानी है. कौन कौन सी सूरत है? किसी सोसाइटी के किसी रुकन या साबिक रुकन पर कोई कर्ज़ या वाजिबुल अलाद हो, या किसी ऐसी सोसाइटी पर कर्ज़ वाजिबुल अलाद हो जिसे रजिस्ट्रार ने दफ़ा 34 की ज़ेली दफ़ा 1 के तहत गैर अरकान को कर्ज़ देने की इजाज़त दी हो और वो कर्ज़ किसी ऐसे शख्स पर वाजिबुल अलाद हो और सोसाइटी का रुकन ना हो, तो ऐसी सूरत में सोसाइटी को यह हक़ हासिल होगा कि वह कानून के तहत दस्तयाब दीगर ज़राए के अलावा रजिस्ट्रार सामने एक दरख्वास्त पेश करे जिसमें इस्तदा की जाए कि वो कर्ज़ या बकाया रकम की वसूली के लिए डिफ़ॉल्टर के कब्ज़े में मौजूद किसी भी खड़ी फसल या दीगर पैदावार पर कब्ज़ा करके जो फसल अभी कटी ना हो या काट कर जमा कर ली गई हो उस पर कब्ज़ा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन. जो इसका सेक्शन 59D है ना उसके अंदर दरख्वास्त का तरीक़ाकार भी बताया गया है कि किस तरह से आप किसी, अगर लेट्स से कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी लैंड है तो उस की लैंड एक्वायर करानी है, या उस लैंड के अंदर कोई फसल है तो उसको एक्वायर करना है, उस पर कब्ज़ा करना है, उसको डिस्टेन करना है, तो उस बारे में उसने दरख्वास्त का तरीक़ाकार बताया कि कैसे आप दरख्वास्त दे सकते हैं. पिछली दफ़ा के तहत दी जाने वाली हर दरख्वास्त में दर्ज झेल अमूर वाज़ेह तौर पर दर्ज झेल होने चाहिए. कौन कौन से? इस ज़मीन की तफसीलात जहाँ वो फसल पैदा की गई या उगाई गई है या उगाई जा चुकी है, डिफ़ॉल्टर कर्ज़
دار جو بندہ ہے اس کا نام بھی اس درخواست کے اندر ہوگا جو دی جائے گی رجسٹرار کو. سوسائٹی کے ذمہ واجب الالات قرضوں اور بقایا جات کی تفصیل مکمل دی جائے گی. اس فصل یا پیداوار کی نوعیت یا اور اس کی اندازن قیمت جس پر قبضہ کیا جانا ہے. اگر فصل یا پیداوار ابھی کھڑی ہے یا جمع نہیں کی گئی ہے تو وہ وقت جس میں غالباً وہ کاٹنے یا جمع کرنے کے قابل ہوگی، اور اگر فصل یا پیداوار کاٹ کر جمع کر لی گئی ہو تو وہ جگہ جہاں وہ رکھی گئی ہے یا اس کی شناخت کے لیے درکار دیگر تفصیلات وغیرہ اس درخواست کے اندر دی جائیں گی. یہ درخواست دستخط شدہ اور تصدیق شدہ ہونی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے قانونی ضابطہ دیوانی 1908 سول جو کوڈ پروسیجر ہے 1908 میں دعویٰ دائر کرنے کے دستخط یا تصدیق کا طریقہ کار مقرر ہے. دوستو ہم نے سی پی سی، ٹھیک ہے، یہ جو سی پی سی جس کا بھی بات ہوئی ہے اس کو کور کیا ہوا ہے آلریڈی. سی پی سی اور سی آر پی سی ان تمام کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. آپ اسی چینل الکرم اسکول آف تھاٹ کی پلے لسٹوں میں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں. دوستو جو اس کا چیپٹر 59E ہے یہ پروسیجر ہے آن دا ریسپٹ آف اپلیکیشن، مطلب جو ہے وہ درخواست وصول ہونے کے بعد جو بھی طریقہ کار ہوگا اس بارے میں ہے. یعنی جب کوئی سوسائٹی دفعہ 59C کے تحت درخواست دے تو اسے رجسٹرار کے سامنے وہ تمام دستاویزات ثبوت اگر موجود ہوں پیش کرنے ہوں گے جو درخواست میں درج بیانات کو ثابت کرنے کے لیے ضروری سمجھیں جائیں. آئی ہوپ اس میں ایکسپلین کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے. اگر انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں اردو سمجھ نہیں ہے تو یہ پڑھ لیں، ضرور پڑھیے گا. باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تو دوستو جو اس کا سیکشن 59E ہے، اٹ از اے پروسیجر آن ریسپٹ آف ایپلیکیشن. اکارڈنگ ٹو 59E رجسٹرار ثبوت لینے کے بعد جیسا وہ مناسب سمجھے درخواست کو منظور یا مسترد بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ جس شخص کے خلاف درخواست دی گئی ہو اسے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور اسی سیکشن 59E کے تحت اگر رجسٹرار فوری طور پر درخواست منظور یا مسترد نہ کرے تو وہ ایک حکم جاری کر سکتا ہے جس کے تحت درخواست میں درج فصل یا پیداوار کو ہٹانے پر پابندی ہوگی جب تک درخواست پر حتمی فیصلہ نہ ہو جائے. مطلب جب تک رجسٹرار کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر جو بھی چیز پڑی ہوگی وہ ایز اٹ از رہے گی، وہ اسٹیٹ رہے گی. اگر کسی فصل یا پیداوار پر قبضہ ڈسٹرینٹ کا حکم اس وقت دیا جائے جب اس کے کاٹنے یا جمع کرنے کا وقت کا ابھی کافی وقت دور ہو، رجسٹرار اس حکم پر عمل درآمد کو جتنی مدت وہ مناسب سمجھے معطل کر سکتا ہے، اور مزید یہ حکم جاری کر سکتا ہے کہ اس دوران فصل یا پیداوار ہٹائی نہ جائے جب تک قبضے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو جائے. اسی سیکشن کے تحت اگر کوئی شخص ذیلی دفعہ 4 کے تحت دیے گئے اس حکم کی خلاف ورزی کرے جس میں قبضے کے حکم پر عمل درآمد سے پہلے فصل یا پیداوار ہٹانے پر پابندی لگائی گئی ہو، جب یہ حکم اسے باقاعدہ شائع یا پہنچا دیا گیا ہو، اگر کوئی شخص پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق اس حکم کی خلاف ورزی میں مددگار ہو تو کلیکٹر کی طرف سے مختصر انکوائری کے بعد اسے سزا دی جا سکتی ہے. اسے سزا کے طور پہ ایسا جرمانہ دینا ہوگا جو سوسائٹی کے ذمہ واجب الالات کے دگنے سے زیادہ نہ ہوگا جس کی وصولی کے لیے قبضے ڈسٹرین کا حکم دیا گیا ہو. یہ جرمانہ زمین کے محصولات کے بقایا جات کی طرح وصول کیا جائے گا. پروسیس بھی سمجھا دیا انہوں نے. سیکشن 59F کے اندر وہ بتاتا ہے ایگزیکیوشن آف آرڈر فار ڈسٹرین، یعنی جو ڈسٹرین یعنی قبضے کے حکم پر درآمد سے متعلق وہ بتاتا ہے اگر پچھلی دفعہ کے تحت درخواست منظور کر لی جائے اور کسی فصل یا پیداوار پر قبضہ کرنے کا حکم دیا جائے تو رجسٹرار اس حکم کی ایک نقل قواعد کے مطابق مقررہ تفصیلات کے ساتھ کلیکٹر کو عمل درآمد کے لیے بھیجے گا. دوستوں میں تیز اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وقت بچ سکے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو سپیڈ میں جا کے اوپر جو یہاں پہ آیا ہوگا کوئی کانفیگریشن کا نشان آیا ہوتا ہے یا اس سائڈ پہ آیا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ جا کے اس کی سپیڈ سلو کر سکتے ہیں. ویڈیو کی وہ جو 3 ڈاٹس بنے ہوتے ہیں اس پہ کلک کر کے. اسی سیکشن کے اندر مزید وہ بتاتا ہے جب کلیکٹر کو ذیلی دفعہ 1 کے تحت حکم کی نقل موصول ہو گئی، اب رجسٹرار نے ایک نقل کلیکٹر کو بھیج دی ہو تو کسی افسر کو مقرر کرے گا جو حکم میں مذکورہ فصل یا پیداوار کا وہ حصہ جسے کلیکٹر مناسب سمجھے پر قبضہ کرے. اگر افسر فوراً اس جگہ پر جائے گا جہاں وہ فصل پیداوار موجود ہو یا محفوظ ہو اور اس پر قبضہ کرے گا، یا تو وہ خود اپنی تحویل میں لے کر یا کسی دوسرے شخص کو اس مقصد کے لیے مقرر کر کے قبضہ کرنے والا افسر قبضے کی اطلاع مقرر کرے گا. وہ ٹھیک ہے، قبضہ کرنے والا افسر قبضے کی اطلاع نوٹیفیکیشن کو اس طریقے سے شائع کرے گا جیسا کہ قواعد میں بیان کیا گیا. مطلب وہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو پبلش بھی کرے گا. اور مزید یہ کہ کوئی بھی ایسی فصل یا پیداوار جسے اپنی نوعیت کی وجہ سے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا اس پر قبضہ اس وقت کم از کم 20 دن پہلے نہیں کیا جائے گا جس وقت وہ کاٹنے یا جمع کرنے کے قابل ہو چکی ہوگی.
دوستوں جو اس کا سیکشن 59G ہے اس کا وہ بتاتا ہے اباؤٹ دا سروس آف نوٹس آف ڈیمانڈ اینڈ دا گراؤنڈز آف ڈسٹرینٹس، یعنی واجب الاعاد رقم کے نوٹس اور قبضے کی بنیادوں کی تعمیل کے بارے میں ہے کہ جب قبضہ یا ڈسٹرینٹ کیا جا رہا ہوگا تو قبضہ کرنے والا افسر جو ڈسٹرینٹ آفیسر ہوگا، ڈسٹریننگ آفیسر ہوگا، وہ ڈیفالٹر کو یہ دستاویزات دے گا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم آئے ہوئے ہیں، یہ ان گراؤنڈز پہ رجسٹرار نے بھیجا ہے، ان گراؤنڈز پہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ کون کون سے ہوں گے وہ دستاویزات؟ واجب الاعاد رقم اور قبضے پر اٹھنے والے اخراجات کا مطالبہ نامہ جسے آگے ڈیمانڈ اماؤنٹ کہا گیا ہے، اور وہ بیان جس میں قبضے کی وجوہات درج ہوں۔ دوستوں جو اس ایکٹ کا چیپٹر 59G ہے دیٹ از اباؤٹ سروس آف نوٹس آف ڈیمانڈ اینڈ دا گراؤنڈز آف ڈسٹرینٹ، یعنی واجب الاعاد رقم کے نوٹس اور قبضے کی بنیادوں کی تعمیل اس چیپٹر کے اندر ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس چیپٹر جب قبضہ ڈسٹرین کیا جا رہا ہو تو قبضہ کرنے والا آفیسر ڈسٹریننگ آفیسر جو ہوگا وہ ڈیفالٹر کو یہ دستاویزات دے گا۔ کون کون سے؟ واجب الاعاد رقم اور قبضے پر اٹھنے والے اخراجات کا مطالبہ نامہ جسے آگے ڈیمانڈ اماؤنٹ کہا ہے، اور وہ بیان جس میں قبضے کی وجوہات درج ہوں۔ دوستوں جو اس کا سیکشن 59H ہے دیٹ از اباؤٹ رائٹ ٹو ریپ ایکسیٹرا اور پروڈیوس، یعنی پیداوار کی کٹائی وغیرہ کا حق کس کا ہوگا، اس 59H جو ہے اس کا سیکشن اس میں پڑھیں گے۔ جن شرائط کا تعین کلیکٹر اس سلسلے میں کرے، چاہے وہ قبضے ڈسٹرین کے حکم میں ہوں یا کسی کے بعد کے حکم میں، ان کے تحت ڈیفالٹر کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی فصل یا پیداوار کی دیکھ بھال کرے، ٹھیک ہے، اسے کاٹے، جمع کرے یا ذخیرہ کرے، اور اسے ایسے دیگر اقدامات کرے جو اس کے پکنے یا محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہوں۔ ڈیفالٹر ان میں سے کوئی یا تمام کام کرنے میں ناکام اگر وہ ہو جاتا ہے تو قبضہ کرنے والا آفیسر ڈسٹریننگ آفیسر جو ہوگا کسی اور شخص کو اس کے لیے مقرر کر سکتا ہے۔ مطلب بھائی اگر آپ تو ڈیفالٹر ہو گئے تو سوسائٹی آپ سے رجسٹرار جو ہے وہ آپ سے پراپرٹی لے گا، تو آپ نے جو پراپرٹی سے رجسٹرار کو دینی ہے نا، آپ نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کو اس کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، اور مقصد کے لیے، اور اس مقصد کے لیے ہونے والے اخراجات ڈیفالٹر سے اس طرح وصول کیے جائیں گے جیسے وہ قبضے کے اخراجات میں شامل ہو۔ واو، مطلب آپ کو پروڈکشن دینی ہی دینی ہے، نقصان کی صورت میں کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی سیکشن کے اندر اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو فصل یا پیداوار ڈیفالٹر خود کاٹے یا جمع کرے وہ قبضہ کرنے والے آفیسر یا اس کے مقرر کردہ کسی دوسرے شخص کی تحویل میں رہے گی۔ جو اس کا اگلا سیکشن ہے وہ ہے 59I، اس کے مطابق سیل پروکلیمیشن ٹو بی ایشوڈ انلیس ڈیمانڈ از سیٹسفائیڈ، یعنی اگر واجب الاعاد رقم نہ ادا کی جائے تو فروخت کا اعلان جاری رہے گا۔ مطلب بھائی اگر کوئی بندہ ڈیفالٹر ہو گیا اور اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو نیلام کیا جائے گا، اگر تو وہ پیسے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر یہ پروسیس جاری رہے گا۔ اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 59I، اگر واجب الاعاد رقم ڈیمانڈ اماؤنٹ جو ہے فوراً ادا نہ کی جائے تو قبضہ کرنے والا آفیسر ڈسٹریننگ آفیسر علاقے کی مقامی زبان میں فروخت کا اعلان کرے گا، پورے علاقے میں اس بات کا اعلان کرے گا۔ اس اعلان میں کیا کرے گا؟ وہ اس جائیداد کی تفصیل درج ہوگی جس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، جب وہ واجب الاعاد رقم اور وہ واجب الاعاد رقم ہوگی جس کے لیے قبضہ کیا جا رہا ہے، مطلب بتائے گا بھی اتنے پیسوں سے فلاں بندے کی، فلاں انٹیٹی کی، فلاں سوسائٹی کی جگہ پہ ہم قبضہ کر رہے ہیں، فلانی جگہ پہ ہم قبضہ کر رہے ہیں۔ مزید یہ اعلان کیا جائے گا کہ وہ شخص فلاں جگہ اور فلاں دن جو قبضے کی تاریخ سے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر ہوں گے، اس جائیداد کو نیلام یعنی پبلک آکشن کے ذریعے فروخت کرے گا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایسا اعلان گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ کر کیا جائے گا جہاں وہ جائیداد قبضے میں لی گئی ہے، اور اس اعلان کی ایک نقل گاؤں کے کسی نمایاں عوامی مقام پر مختار کار کے دفتر میں چپساں کی جائے گی۔ دوستو جو اگلا سیکشن ہے وہ ہے 59J، اٹ از اباؤٹ پلیس آف سیل۔ اکارڈنگ ٹو دا سیکشن دا سیل شیل بی ہیلڈ، جو اس کا نیلامی ہے وہ کہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے، جگہ کے بارے میں ہے، اٹس اے پلیس۔ According to the section, in the case of growing crop or on or near the land on which such crop has been grown، اگر اس کی اردو پڑھیں، انگریزی کو چھوڑ دیں تو بھائی ٹائم پہ چاہتے ہوئے، اگر فصل کھڑی ہے تو گروئنگ کراپ ہے تو اس زمین پر یا اس کے قریب جہاں وہ فصل اگائی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہوگی نیلامی یا سیل ہوگی۔ اگر فصل یا پیداوار کاٹ کر جمع کر لی گئی ہے تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس کی نیلامی یا سیل ہوگی جہاں پر
وہ زمین ہے ایکچولی، بشرطے کہ اگر قبضہ کرنے والا افسر ڈسٹریننگ آفیسر یہ سمجھے کہ فصل یا پیداوار کسی عوامی اجتماع گاہ یا پبلک ریزورٹ میں زیادہ فائدے کے ساتھ فروخت ہو سکتی ہے تو فروخت اسی قریبی عوامی مقام پر کرنے کا حکم دے سکتا ہے. کسی اور قریبی مطلب اگر تو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے تو پلیز کین بی چینج ایز ویل. اس ایکٹ کا جو سیکشن 59K ہے وہ ہے اباؤٹ دا پروویژنز ریلیٹنگ ٹو گروئنگ کراپس، یعنی کھڑی فصل سے متعلق کیا کیا احکامات ہیں. اگر کوئی جگہ کی نیلامی ہو رہی ہے تو اس کے اندر فصل کھڑی ہے تو کیا کیا احکامات ہیں اس سیکشن کے اندر پڑھیں گے 59K کے اندر کہ اگر فصل کھڑی ہے اور اپنی نوعیت کے مطابق ذخیرہ کی جا سکتی ہے تو اس کی فروخت اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک فصل کاٹ کر جمع نہ کی جائے اور ذخیرہ کے لیے تیار نہ ہو. اور اگر فصل اپنی نوعیت کے مطابق ذخیرہ نہیں کی جا سکتی تو اسے کاٹے یا جمع کیے جانے سے پہلے فروخت کیا جا سکتا ہے، اور خریداروں کو یہ حق ہوگا کہ وہ خود یا کسی اور شخص کو مقرر کر کے زمین میں داخل ہو اور فصل کی دیکھ بھال یا کٹائی یا جمع کرنے کے تمام تر ضروری اقدامات کر سکتے ہیں. وہ سیکشن 59L کے اندر مینر آف سیل بتایا گیا ہے، یعنی کس طرح، یعنی فروخت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا سیکشن جو فروخت شدہ جائیداد ہوگی یا ڈسٹرین قبضہ شدہ جو جائیداد ہوگی ڈسٹرین پراپرٹی، اس کو عوامی نیلامی پبلک آکشن کے ذریعے ایک یا متعدد حصوں میں فروخت کیا جائے گا جیسا کہ فروخت کرنے والا افسر مناسب سمجھے گا. جب واجب الاعلاد رقم یا ڈیمانڈڈ اماؤنٹ جائیداد کے حصے کی فروخت سے حاصل ہو جائے تو باقی جائیداد کے بارے میں قبضے کا حکم آرڈر آف ڈسٹرین نافذ نہیں کیا جائے گا. 59M جو سیکشن اس کا وہ ریکوری آف کاسٹ یعنی اخراجات کی وصولی سے متعلق ہے. ٹرین اور جائیداد کی فروخت کے دوران ہونے والے تمام اخراجات بشمول ذخیرہ کرنے، نقل و حمل، نیلامی، آکشن اور دیگر ضمنی اخراج ڈیفالٹر قرضدار سے واجب الاعلاد کے ساتھ وصول کیے جائیں گے اور یہ اخراجات واجب الاعلاد رقم کا حصہ سمجھے جائیں گے. 59N از اباؤٹ سرپلس آف سیل یعنی فروخت کی اضافی رقم. اگر نیلامی میں جو جگہ ہے اس سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو گیا تو اس کے اندر وہ بتایا گیا ہے کہ قبضہ شدہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم جب واجب الاعلاد اور اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اضافی رقم ڈیفالٹر یعنی قرض دار شخص کو ادا کی جائے گی جو کہ اس کا حقدار ہے. 59P کے اندر پروٹیکشن آف ڈسٹرین آفیسر اینڈ ادر پرسنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی قبضہ کرنے والے افسر اور دیگر افراد کا تحفظ اس میں بتایا گیا. مطلب بھائی وہ قبضہ لینے آئے ہیں اور ان کو بندے پڑ گئے ہیں تو اس بارے میں قانونی تحفظ ہوگا. اس بارے میں کیا گیا کوئی بھی قبضہ ڈسٹرین یا فروخت یا واجب الاعلاد رقم اور اخراجات کی ادائیگی کے بعد کسی بھی عدالت میں کسی بے ضابطگی، نقص یا کوتاہی کی بنیاد پر چیلنج نہیں کی جائے گی. اور یہ کرنے والا وہ جو آفیسر ہوگا اس کی ہدایت پر عمل کرنے والا کوئی بھی شخص نیک نیتی گڈ فیتھ کے تحت کی گئی یا نہ کیے گئے اعمال کے سلسلے میں کسی قسم کی ذمہ داری سے محفوظ رہیں گے. سیکشن 59Q جو ہے دس از اباؤٹ دا پاور ٹو میک رولز یعنی قواعد بنانے کا اختیار. حکومت جو گورنمنٹ ہے وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس باب کے مقاصد کے لیے قواعد بنا سکتی ہے جن میں شامل ہوں گے کیا قبضے یعنی ڈسٹرین اور فروخت کے طریقہ کار کے قواعد، ذخیرہ کرنے، نقل و حمل اور نوٹس کی اشاعت کے قواعد، اور اس باب کے مؤثر نفاذ کے لیے ضروری دیگر تمام امور گورنمنٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جو فروخت ہے اس سے متعلق گورنمنٹ لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے، نئے قوانین بنائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کی انشورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے ہوں. 59R بتاتا ہے اباؤٹ دا پروسیجر ویئر ڈیمانڈ از پیڈ بیفور دا سیل یعنی فروخت کرنے سے پہلے واجب الاعلاد رقم ادا ہونے کی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا. مطلب فروخت ابھی ہو رہی ہے، نیلامی کا وقت دے دیا گیا لیکن وہ جو ڈیفالٹر ہے اس نے پیسے دے دیے ہیں، اس میں آگے کیا ہوگا فردر پروسیڈنگ. اگر اس باب کے تحت قبضہ ڈسٹرین کیا جانے کے بعد اور قبضہ شدہ جائیداد کی فروخت سے پہلے ڈیفالٹر کوئی اور شخص جو ڈیفالٹر یا قبضہ کرنے والے افسر کے پاس واجب الاعلاد رقم اور نوٹس کے بعد اٹھائے گئے اخراجات جمع کرا دے تو قبضے کا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا. مزید اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسی دفعہ کے تحت جو رقم جمع کرانے کی تاریخ سے 1 ماہ گزرنے کے بعد کلیکٹر سوسائٹی کو واجب الاعلاد رقم ادا کرے گا جس نے قبضے کی درخواست دی تھی، بشرطے کہ اگر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے کلیکٹر کو کسی بھی مقدمے کا نوٹس موصول ہو جس میں قبضے کے حکم کی کوئی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا گیا ہو اور یا پھر غیر قانونی قبضے کے لیے معاوضے کا دعویٰ کیا گیا ہو تو کلیکٹر سوسائٹی کو ادائیگی مؤخر کرے گا اور رقم کو اس فیصلے یا حکم کے مطابق استعمال کرے گا جو اس مقدمے میں صادر کیے جائیں گے. 59T جو سیکشن ہے اس کا وہ بتاتا ہے سوٹ فار کمپنسیشن فار رانگ فل ڈسٹرینٹ اینڈ اپیلز یعنی غیر قانونی قبضے کے لیے معاوضے کا مقدمہ اور اپیلیں. مطلب جو ہے قبضہ غیر قانونی ہے اس بارے میں کیا ہے احکامات. اس باب کے تحت رجسٹرار یا کلیکٹر کے حکم کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کی جائیداد پر دفعہ 59C کے تحت دی گئی درخواست کی بنیاد پر قبضہ کیا گیا ہے اور وہ درخواست اس دفعہ کے تحت درست نہیں تھی تو وہ شخص درخواست گزار کے خلاف معاوضے کی وصولی کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دوستو، جو اس کا سیکشن ہے، اس چیپٹر کا آخری سیکشن ہے، 59A سے شروع ہوا 59U تک پہنچا ہے. دس از اباؤٹ دا سیونگز. اس باب میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ کوئی بھی شق جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی شقوں کی اطلاق کو متاثر نہیں کرے گی جتنی حد تک وہ حکومت کے دعووں کو کسی بھی دیگر قرض، مطالبہ یا دعوے پر ترجیح دیتی ہے جو اس باب کے تحت وصول کی جا سکتے ہیں.